नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत लेकर आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़िंदा और जावेद किताब है कि जो लारेब भी है, जो मुबीन भी है। जितनी भी आसमानी कुतुब नाजिल हुई वो किसी ख़ास कौम या किसी ख़ास मुल्क पर नाजिल हुई, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तमाम इंसानों के लिए पैगाम हिदायत है। बुखारी में दर्ज हदीस के मुताबिक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस के साथ ही यकीनन आप समझ चुके हैं कि आज हमारे इस बज़्म का जो मौजू है वो है कुरान। यकीनन ये वक्त कम है और मौजू इतना वसी कि इस पर बात जितनी भी की जाए कम है। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे मेहमानाने गिरामी जो हमारी इस बज़्म में जलवा अफरोज़ हैं और अपनी सहर अंगेज़ गुफ्तगू से इस महफिल को सजाएंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ पीर तरीक़त ज़ाहिद निज़ामी साहब मौजूद हैं जो आज इस कुरान के मौजू पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ अब्बास निज़ामी जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हाफिज़ अब्बास निज़ामी से कि तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मफ़हूम। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट जा इस तरह कि तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात और मफ़हूम आपने बयान किया। सूरह फज्र की आप तिलावत फरमा रहे थे। हाफिज़ अब्बास निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद निज़ामी साहब, जैसे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का आज हमने मौजू रखा है इस बज़्म को सजाने के लिए, तो मैं कुरान की जो अहमियत है और उसकी जो फजीलत है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। इसकी मिसाल हम सबसे पहले दुनिया की मिसाल से लेते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जब कोई इजाद करता है, कोई बनाता है, कोई साइंटिस्ट वगैरह, तो उसके साथ वही किताब देता है लाजमी। जी, जैसे आजकल मोबाइल है तो मोबाइल अगर आप लें तो उसके साथ एक किताब आएगी, बिल्कुल उसमें सारे उसके फंक्शंस के बारे में मौजूद होगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, सही, क्या इसकी लिमिटेशन है। इसी तरीके से हमें जिसने तख्लीक किया रब्बुल इज़्ज़त ने, तो उसने भी हमारी हिदायत के लिए एक किताब दी। बेशक किताबें जो 4 नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद, वो 3 किताबों में तारीफ हो गई, मगर ये जो कुरान मजीद है ये हमारी रहनुमाई के लिए किताब है, तमाम इंसानों के लिए। बेशक। अब इससे अगर इसका हम इस्तेमाल करें, इसको हम समझें, तो इंशाअल्लाह गुमराही से हम बच सकते हैं। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल एक नफसा नफसी का दौर है और अफरा तफरी का सा माहौल है, और जैसे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो तिलावत है उसकी हर चीज़ में सिर्फ सवाब ही सवाब है। जैसे एक हदीस का मफ़हूम मैं बयान करना चाहूँगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुरान के हर लफ्ज़ के ऊपर 10 नेकियां हैं,
اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ لفظ ہے، یعنی کہ اگر الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ہمارے جو ہے وہ حساب میں آ گئی، لکھ دی گئیں۔ تو آج کل کا جو دور ہے، جو ہم نے مصروف خود کو بنایا ہوا ہے، اس دور میں ہم کیسے اپنے آپ کو اس طرح اس قابل بنائیں یا اس روٹین میں لے کر آئیں کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں؟ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، بے شک، کیونکہ یہی ہماری جو اساس ہے، ہماری بنیاد ہے بحیثیت مسلمان۔ اب اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تلاوت قرآن مجید تو ہو رہی ہے، بے شک، تلاوت قرآن مجید کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہماری آسانی کے لیے بزرگان دین نے یہ کیا کہ جو قرآن مجید کو جب انہوں نے جمع کیا جی، تو اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں سی پارہ۔ سی پارہ، پارہ معنی حصے جی، اور سی مطلب 30، ٹھیک، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مہینے بھر میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کر لے تو اس کی آسانی کے لیے روزانہ وہ 1 سپارہ پڑھتا رہے تو اس کی تلاوت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بالکل، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذوق و شوق دیا ہے، توفیق دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر لے تو اس کو بزرگان دین نے 7 منزلوں میں تقسیم کر سبحان دیا اللہ، کہ ماشاء اللہ، روزانہ 1 منزل کی تلاوت کرے تو اس طریقے سے 7 دن میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی سورہ قمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ اور ہم نے قرآن یاد کرنا آسان فرما دیا، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے؟ اور میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جب میں نے کوشش کی کہ میں کوئی چیز حفظ کروں تو اس میں آگے سے آگے مجھے یاد ہوتا چلا جاتا ہے، یا میں آگے سے آگے یاد کرنے لگ یہ جاتی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ باقی اور بھی کتابیں ہیں، اگر ہم کوئی اپنی دنیاوی کتاب پڑھیں وہ ہماری سمجھ میں آ بھی رہی ہو مگر ہم اس کو حرف بحرف اور لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے کرم سے قرآن مجید ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، یعنی کہ ہمیں حفظ ہو جاتا ہے، ہمارا محافظ بن جاتا ہے۔ اور کتنا سکون ملتا ہے اس کی تلاوت میں، اس کے یاد کرنے میں، اتنے پڑھنے میں، اور اس کے پڑھنے میں کہ جیسے کہ رمضان المبارک میں ہم سب اس کی تلاوت کا جو ہے وہ ایک روٹین بنا لیتے ہیں، تو کتنا سکون ملتا ہے۔ ہم سوتے بہت ہیں، ہمیں نیند بہت آنے لگتی ہے، سورہ رات میں اس کا ہے جی، سورہ رات میں اس کا ذکر ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کان کھول کے سن لو کہ دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور قرآن جو ہے دراصل اس کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ کلام اللہ، کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کہ ہم اللہ سے گفتگو، اللہ ہم سے گفتگو اور ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے۔ اور میں اس وقت دعوت دینا چاہوں گی حافظ عباس نظامی کو کہ ہماری اس بزم عقیدت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پیش کیجیے۔ حضور برحق بھی سن رہے ہیں، حضور برحق بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے وہ بات میری، کہاں وہ ذات شرف رسیدہ، کہاں وہ ذات شرف رسیدہ، کہاں یہ مٹی سی ذات میرے، خدا کرے دم نکل رہا تو نعت سننے میں دل لگا
خدا کرے دم نکل رہا ہو تو نعت سننے میں دل لگا ہو، درود خواہ لب گواہ کر کے، درود خواہ لب گواہ کر کے، بنے شہادت وفات میری، درود خواہ لب گواہ کر کے، بنے شہادت وفات میری، کہاں وہ ذات شرف رسیدہ، کہاں یہ مٹی سی ذات میری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہماری اس بزم میں، اور اس بزم عقیدت کو آپ نے سجایا اپنی سحر انگیز آواز سے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا یقیناً ہر انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، بزم عقیدت میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ۔ پروگرام بزم عقیدت میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہیں گے اپنے تمام ہی دیکھنے والوں کو، اور جیسا کہ یہ بزم سجائی گئی ہے آپ کے لیے ہی اور تمام ان لوگوں کے لیے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، اور علم جو ہے وہ ہم ان تک منتقل کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں تک، کہ جو قرآن ہے، جو اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی احادیث ہیں، اس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے اس تک یہ تعلیم، اس تک یہ علم ضرور پہنچے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آج کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ پیر طریقت زاہد نظامی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں اس بزم میں، تو ذکر کرنا چاہیں گے قرآن مجید کے بارے میں، کہ جیسے کہ میں جاننا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ ہمارے اس پروگرام کے تھرو ہمارے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان تک یہ بات ضرور پہنچے کہ قرآن کی جو معلومات ہیں کہ اس میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، اور کتنی مکی اور کتنی مدنی صورتیں ہیں، یہ آپ ہمارے دیکھنے والوں سے ضرور شیئر کیجئے۔ جی اچھا، اس میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آیت جو ہیں قرآن مجید میں وہ 6666 بے شک۔ اچھا، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی 6666 نشانیاں سبحان دی، اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جسے عام طور پہ بھی دنیا میں اگر کوئی ہمیں کوئی نشانی دے دے، کوئی دوست ہوتا ہے وہ کوئی نشانی دیتا ہے تو اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، بالکل۔ تو رب کریم نے ہمیں 6666 اپنی نشانیاں دی ہیں، ماشاء اللہ، ہر نشانی ایک سے بڑھ کر ایک، ماشاء اللہ، ہر نشانی میں سمجھ لیں کوزے میں سمندر بند۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کا، جی، کہ جان کائنات رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال کی عمر ہوئی آپ کی، تو پہلی آپ پہ وحی نازل ہوئی، یعنی ایک فرشتہ جس کو جبرائیل کہتے ہیں، غار حرا میں اللہ کے رسول تحنس کی عبادت میں مصروف تھے، یعنی کہ 1001 دن تک اللہ کے رسول نے تحنس کی عبادت کی۔ تحنس کی عبادت یہ ہوتی ہے جس میں 1001 دن کی عبادت کی جائے، 1001 آپ دن اگر چاہیں تو ڈیفائن کریں ہمیں۔ ایسی عبادت جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجود ہوتا ہے، اچھا، ماشاء اللہ سے لو لگائی ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء غار حرا تھوڑی بلندی پہ ہے، جی، تو وہ بلندی پہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، بے شک، تو بلندی سے کائنات کا مشاہدہ اور جو رب کائنات ہے اس سے رابطہ قائم کیا، تو اسی میں پھر ایک فرشتہ جبرائیل نامی فرشتہ
جس کا کام ہی ہے یہ پیغام رسانی کا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک لے کے آتا ہے. صحیح. تو پیغام لے کے آیا اور کہا کہ اقرا پڑھیے. سبحان اللہ. مگر اللہ کے رسول نے کہا ما انا بکاری، میں نہیں میں نہیں پڑھتا. پڑھ سکتا. پھر کہا کہ اقرا پڑھیے، پھر کہا ما انا بکاری، میں نہیں پڑھتا. پھر تیسری مرتبہ حکم ہوا کہ اقرا بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پھر اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر ایسا فرفر پڑھنا شروع کیا کہ سورہ قیامہ میں تھوڑی سی تنبیہ آ گئی کہ لا تحرک لسانک، کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا آہستہ رکھیے. اچھا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا نبوت کے 40ویں سال، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وحی کی صورت میں قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہیں. اب جب 40 سال کی عمر میں یہ شروع ہوا سلسلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس جو ہیں وہ مکے میں گزارے. جی. اس دوران جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب مکی صورتیں کہلائیں. صحیح. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کو رونق بخشی. جب آپ وہاں تشریف لے کے گئے، وہاں آپ کا استقبال ہوا. وہاں جب آپ نے اپنی زندگی گزارنا شروع کری بقیہ 10 سال، تو اس دوران جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب مدنی صورتیں تھیں. مدنی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد 27 ہے. جی. اور مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 87. یعنی کہ ٹوٹل جو ہیں وہ قرآن مجید میں 114 صورتیں. مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے. مکی صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں. صحیح. اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ بڑی صورتیں ہیں. کوئی خاص سبجیکٹ بھی بنایا گیا ہے اس میں کہ مکی صورتوں میں ان موضوعات کو زیادہ ڈسکس کیا ہو اور مدنی صورتوں میں ان موضوعات کو زیادہ ڈسکس کیا؟ مکی صورتیں اسلام جب شروع ہوا تو اس دوران نازل ہوئیں. جی. تو اس میں یہ تھا کہ ان صورتوں میں اس کا جہنم کا ذکر زیادہ ہے. اچھا. صحیح. کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، اسلام کی طرف لانا ہے. ٹھیک. اور جو مدنی صورتیں ہیں، اب اسلام پھیل چکا ہے، اسلام قائم ہو گیا، اسلام مضبوط ہو گیا. اب جو دائرہ اسلام میں آ گئے، اب ان کی جو شرعی معاملات تھے، ایک ان پہ شریعت نافذ کرنی تھی، جیسے روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، وراثت کے مسائل، وہ بڑے بڑے جو مسائل ہیں وہ پھر مدنی صورتوں کے اندر شامل ہوئے. تو اس لیے مدنی صورتیں جو ہیں وہ تھوڑی بڑی ہیں بنسبت مکی صورتوں کی. صحیح. اچھا، یہاں پر میں چاہوں گی کہ جیسے کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی، ہمارے دیکھنے والے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کو کس پر لکھا گیا تھا، کیسے کمپائل کیا گیا تھا، کیا ہوا تھا اس دور کی، ہمیں کچھ یاد دلائیے. اس وقت کاغذ تو دستیاب نہیں تھا. جی. کیونکہ اس وقت کاغذ بڑا مہنگا تھا اور چائنا سے آتا تھا، جس کا اشارہ اللہ کے رسول نے کیا تھا اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس وقت چین تک رسائی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ لکھا جاتا تھا پتھروں پہ، درختوں پہ، لکڑی کی چھال پہ اور چمڑے پہ. اچھا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے اور صحابہ اس کو لکھتے تھے. اس کے بعد پھر صحابہ جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے تھے، اللہ کے رسول اس کو سنتے تھے، جی بالکل صحیح لکھا. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ آگے تک چلا. پھر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں عموماً جامع القرآن، عثمان بن عفان. پھر حضرت عثمان بن عفان نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پھر جمع کرنا اس طریقے سے شروع کیا کہ جس صحابہ کے پاس جتنا قرآن موجود تھا اس کو جمع کیا. پھر ایک تو ترتیب نزولی تھی کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ایک اس کی ترتیب تھی. اب اس میں یہ تھا کہ قرآن تو لوح محفوظ کے اوپر موجود ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، وہ تختی پہ پورا قرآن موجود ہے. اب وقتاً فوقتاً جس آیت کی ضرورت ہوتی وہ آیت نازل ہو جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال دوں، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے صحابی، وہ تو بارگاہ کے ادب سے واقف تھے. جو کچھ دور دراز سے تھے وہ اتنا واقف نہیں تھے. تو ایک جو دور دراز یعنی کہ بدو جس کو کہتے ہیں، وہ صحابی آئے اور زور سے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آگے کہ یا محمد اخرج علینا، کہ محمد باہر آئی ہیں، مجھ سے ملی ہیں. رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین آپ باہر تشریف لے آئے. مگر اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور سورہ حجرات میں ایک قانون بنا دیا. وہ آج بھی روضہ رسول پہ لکھی ہوئی ہے کہ لا ترفعوا صوت اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال
برباد ہو جائیں تمہیں پتہ تک نہ اور چلے. یہ آیت جب پیش کی جاتی ہے تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہی کہ ادب کیا ہے میرے آقا کی شان ہے. کہ ابھی بھی یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات ہیں. جی اب جو کوئی زیارت ہوتی ہے منہ مبارک وغیرہ کی، جی. اس کا بھی یہی ادب ادب ہوگا ہے، کہ یہی اس میں احترام ہے. بھی جو ہے وہ آواز بلند نہ ہو. اچھا، مسجد نبوی کی جب توسیع کی جا رہی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ادب کی جہاں بات آتی ہے تو اگر کوئی ٹائل وغیرہ خراب ہو جاتا تھا یا اس پہ کام کرنا ہوتا تھا جس میں شور ہوتا تھا تو وہ ٹائلز وغیرہ جو ہے وہ مدینے سے باہر لے جا کے ان کو ٹھیک کیا جاتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ادب اور یہی احترام ہے. قرآن مجید فرقان حمید آپ پر نازل ہوا. قرآن مجید کو حفظ کرنے کی جو شان ہے وہ بھی یقیناً کیا شان ہے کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری بزم عقیدت میں حافظ عباس نظامی بھی موجود ہیں. تو تھوڑا سا عباس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ 16 سال کی. تھوڑا لاؤڈ ہو. 16 سال کی عمر میں. 16 سال کی عمر میں کتنا ٹائم لگا آپ کو حفظ کرنے میں؟ 8 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حدیث میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. ایک حدیث میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت جو حافظ قرآن کی شان ہوگی اس کی کیا شان ہے، بلکہ ان کے والدین کی بھی شان جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ ان کے چہرے سورج کی مانند چمک رہے ہوں گے. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، یعنی 6666 آیات کی جب تلاوت کرے گا حافظ قرآن تو اللہ رب العزت اس کے اتنے ہی درجات بلند کرتا چلا جائے گا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے کہ اس کے درجات جو ہیں وہ 6666 درجے بلند ہوں گے تمام لوگوں سے. تو کیا یہ شان ہے حافظ قرآن کی. یقیناً وہ والدین بہت خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو ہی چنتا ہے اس کام کے لیے. اس وقت میں دعوت دینا چاہوں گی ایک بار پھر سے حافظ عباس نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک بہت اچھے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج آپ ہمارے اس بزم میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی، اپنے مرشد کریم کا تحریر کردہ کلام جو کہ آپ نے مدینہ شریف میں تحریر فرمایا تھا، حافظ خواجہ محمد عبد النظامی ماشاءاللہ، تو وہی کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کیجیے گا. جی. پالی تیری شفقت کی، پالی تیری شفقت کی، سوغات مدینے میں پالی تیری شفقت کی، پالی تیری شفقت کی، سوغات مدینے میں آنسو میرے لے آئے، آنسو میرے لے آئے، برسات مدینے میں آنسو میرے لے آئے، دیکھو نہ ستانا اب، دیکھو نہ رلانا اب، دیکھو نہ ستانا اب، دیکھو نہ رلانا اب، کہہ دوں گا میں رو رو کے، کہہ دوں گا میں رو رو کے، ہر بات مدینے میں کہہ دوں گا میں رو رو کے، ہر بات مدینے
आंसू मेरे ले आए। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पेश कर रहे थे हाफिज अब्बास निज़ामी। और बज़्म अक़ीदत ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। आज का जो मौजू है वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। बज़्म अक़ीदत में एक बार फिर से खुश आमदीद, आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में आज गुफ्तगू कर रहे हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। इस बज़्म को हम सजा रहे हैं कुरान पाक की बातों से। कुरान पाक वो किताब कि जो यकीनन हम सब के सीनों में महफूज होना चाहिए और इसके याद करने में यकीनन बहुत सारा सवाब ही सवाब है। इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त ज़ाहिद निज़ामी साहब के जैसे सफ़र का निस्फ़ आ चुका है, तो सफ़र के महीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी आपकी बीमारी की हालत में। तो क्या ऐसी क्या अहमियत है तिलावत की कि बीमारी की हालत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई? जैसे कि हमने आज देखा हुआ है आजकल कि हमने जो तिलावत कुरान पाक है वो सिर्फ किसी प्रोग्राम के आगाज़ में या किसी महफिल में की हद तक ही हमने रख दिया है, तो उसकी यानी यहाँ पर तो अहमियत हमें वाज़े की जा रही है। तो आप इस बारे में कुछ गुफ्तगू फरमाइए। ये बड़ा तहकीकी सवाल किया आपने। इसकी जो खलिश है, जो अहमियत है, वो 10,000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका ज़रिया दुआए खलील है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि जो तिलावत है वो ज़रिया तालीम है, बेशक, और तालीम जो है वो ज़रिया हिकमत है, और जो हिकमत अमली है वो ज़रिया तज़किया है। सुभान अल्लाह। कि कुरान मजीद में जो दुआ की गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, कि इसका सिलसिला और रूहानी परवरिश जो शुरू होती है वो कद अफ़लहा से शुरू होकर फिर उस पर पहुँच जाती है कि हदीस अल्लाह ताला का जो हदीस कुर्सी है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, मन अरफा रब्बी माशाअल्लाह, मन अरफा नफ्सी फ़क़द अरफा रब्बी, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है, फजीलतों वाला दिन है ये भी, तो जैसे कि हम सूरह कहफ की तिलावत करते हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि सूरह कहफ की अगर आप जुम्मे को तिलावत करें तो इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक जो गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं उनकी मुआफ़ी मिल जाती है। तो ऐसे ही कुछ और सूरतों के बारे में हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताइएगा कि कुछ और सूरतें जिनकी फजीलतों के बारे में हम आपसे जान सकें। ठीक है, पूरा कुरान मजीद फजीलतों से भरा हुआ। बेशक, बिल्कुल। सूरह कहफ जो है वो इसलिए है कि अगर इसकी जुम्मे के असर, जुम्मे वाले दिन असर के बाद ज़्यादा अहमियत है इसकी कि असहाब कहफ का जो सिलसिला था वो असर के बाद का था। अच्छा। अगर इसकी तिलावत की जाए तो जो दज्जाली फितना है उससे महफूज रहेगा इंसान। सुभान अल्लाह। इस तरीके से सूरह मुल्क है जिसकी तिलावत जो है वो इशा के बाद की जाती है कि जो अज़ाब कब्र है उससे इंसान महफूज रहेगा। मरहूमीन के लिए भी हम पढ़ सकते हैं, खुद अपने लिए भी हम पढ़ सकते हैं। कुरान तो समझ लें रहमत ही रहमत, बेशक। और यहाँ मैं सूरह मुल्क का जिक्र करना चाहूँगी, बल्कि मैं पैगाम भी देना चाहूँगी कि जब इसको रोज़ पढ़ने के बारे में कहा जाता है तो क्यों ना हम इसे हिफ्ज़ कर लें, क्योंकि मुझे भी एक दफ़ा रिकॉर्डिंग के दौरान ही मुझे किसी ने मशवरा दिया था, यकीनन अच्छा मशवरा है, सदका जारिया भी होता है। तो सूरह मुल्क क्यों ना हम हिफ्ज़ करने का इरादा कर लें, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा ये था कि जब क़यामत आएगी तो सूरह मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने पढ़ने वाले के लिए लड़ेगी कि जब तक मेरा ये बंदा, मेरे पढ़ने वाला जो है वो जन्नत में दाखिल ना हो जाएगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो इसी बात के साथ ही आज इस बज़्म अक़ीदत का इख्तिताम हुआ चाहता है और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ एक बार फिर से हाफिज़ अब्बास निज़ामी से कि नातिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल करें, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत प्यारी लगी आके शहे अबरार की दुनिया, बहुत प्यारी लगी आके शहे अबरार की दुनिया,
میرے مالک میرے آقا میرے سرکار کی دنیا بہت پیاری لگی آقا شہ ابرار کی دنیا ہزارہ ماہر تحقیق ہے محو علی اب تک ہزارہ ماہر تحقیق ہے محو علی اب تک کہاں لے جا رہی ہے حیدر قرار کی دنیا میرے سرکار کی دنیا کہاں لے جا رہی ہے حیدر قرار کی دنیا میرے سرکار کی دنیا بہت پیاری لگی آقا شہ ابرار کی دنیا. بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہے تھے حافظ عباس نظامی ہمارے اس بزم میں. پیر طریقت زاہد نظامی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. حافظ عباس نظامی آپ کی آمد کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اس بزم کو سجایا اپنی آواز سے. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو بھی دیجیے گا اجازت اس بات کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تو تحقیق کیجئے. اسی میسج کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں. بزم عقیدت پروگرام سے عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.